डॉक्टर मोहम्मद जवाद फलसफी, कहानीकार, उस्ताद और मौसीकी के गयानी और पंजाब यूनिवर्सिटी के शोबे फलसफा के सरबराह डॉक्टर मोहम्मद जवाद 31 मई सन 1968 को लाहौर में पैदा हुए। सेंट्रल मॉडल हाई स्कूल लोअर माल से इब्तदाई तालीम के बाद गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से सन 1988 में बीए और सन 1991 में एमए फलसफा की तहसील की। डॉक्टर मोहम्मद जवाद जनवरी सन 1995 में पंजाब यूनिवर्सिटी के शोबे फलसफा से उस्ताद के तौर पर वाबस्ता हुए। सन 2013 में कांट की जमालियात के शिलर और गोएथे पर असरात के उन्वान से एमफिल की तहकीक मुकम्मल की। सन 2019 में पंजाब यूनिवर्सिटी ही से कार्ल पॉपर और कोलिंगवुड के तकाबली मुताले पर डॉक्टरेट की सनद हासिल की। दिसंबर सन 2021 में पंजाब यूनिवर्सिटी के शोबे फलसफा में सरबराह मुकर्रर हुए। डॉक्टर मोहम्मद जवाद जदीद पंजाबी कहानी के नुमाइंदा अदीब हैं। उनकी पंजाबी कहानियों के 2 मजमूए रंगी ते बेरंग और पुलेखा शाया हो चुके हैं। डॉक्टर मोहम्मद जवाद उर्दू फिक्शन में नुमाया मकाम रखते हैं। उनके उर्दू अफसानों के 2 मजमूए गुजरे दिनों का किस्सा और बूढ़ी कहानी शाया हो चुके हैं। इलावाजी उनके खाकों का मजमुआ मेरे हमदम मेरे दोस्त के उन्वान से शाया हो चुका है। डॉक्टर मोहम्मद जवाद ने क्लासिकी मौसीकी के असातिज़ा से बाकायदा तालीम पाई है। वो एक गायक के तौर पर अंदरूनी मुल्क और बैरूनी ममालिक में अपने फन का मुजाहरा कर चुके हैं। आदाब। पाकिस्तान टेलीविज़न के प्रोग्राम सदरंग में आपका मेज़बान वजाहत मसूद आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और आज हम गुफ्तगू का एजाज़ हासिल कर रहे हैं मुल्क के मुमताज़ फ़लसफ़ी, कहानीकार, उस्ताद, मौसीकी के ज्ञानी और पाकिस्तान की कदीम तरीन यूनिवर्सिटी में शोबा फ़लसफ़ा के सरबराह मोहतरम डॉक्टर मोहम्मद जवाद से। डॉक्टर साहब आदाब। अस्सलाम वालेकुम जी। डॉक्टर साहब आपने कमोबेश 56 बरस जी लाहौर शहर को बहुत करीब से देखा। बिल्कुल। इसका तमद्दनी इर्तिका आपके नाखूनों में भरा है। कैसे बदलते देखा? क्या माजी था, क्या हाल है और क्या इम्कानात हैं? वजाहत साहब, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका इनवाइट करने का, और आपने जो मेरा तारुफ करवाया उसमें बस एक चीज़ रह गई कि मैं बुनियादी तौर पे स्टूडेंट हूँ। ये बाकी सब आपकी खुश नज़री है और ज़रा नवाजी है। बुनियादी तौर पर तो इंतज़ार है ना आपका। तो वजाहत साहब, ये जो लाहौर के बारे में आपने कहा, बहुत नॉस्टैल्जिक और कुछ उदास करने वाला सवाल है मेरे लिए। मैं 68 की पैदाइश हूँ जी। तो में है जी 31 में। तो ये यानी 70s जो है, लाहौर का 70s मैंने एक बच्चे की आंख से और 80s एक टीनेजर की आंख से देखा। सबसे पहले तो तब्दीली ये आ गई है कि 70s और 80s में हमने उन लोगों को देखा, चाहे चलिए बचपन में देखा, जो शख्सियात कहला सकते थे। यस। बड़ा ज़र्फ, बड़ी अंडरस्टैंडिंग, और वहाँ ये ज़रूरत नहीं होती थी कि मैंने बहुत देखा कि एक किताब छप गई है तो आप जा के देखें। लोग यानी ख़ुद से उसका नोटिस लेते थे, उसको पढ़ते थे, उस पर कमेंट करते थे, और एक सेहतमंद मुकाबला तो था लिटरेचर में, म्यूज़िक में, फ़लसफ़े में। मगर ये था कि एक वो जब बहुत ही, जैसे अब बाद में नॉन प्रोफेशनल किस्म की हरकतें और तंग ज़रफ़ी और हसद बहुत ज़्यादा 90s के बाद, ये नहीं था। बड़े लोग थे। मैंने ख्वाजा खुर्शीद अनवर को 2 दफ़ा देखा ज़िंदगी में। मेरी बदकिस्मती से फैज़ साहब से मुलाकात नहीं हो सकी। मैडम नूर जहाँ से मेरी कम से कम आधी दर्जन मुलाकातें हैं।
میڈم فریدہ خانم سے میں نے بہت کچھ سیکھا، انتظار حسین صاحب سے. تو یہ بس بعد میں پھر آپ کو پتہ ہی ہے کیا ہوا. ایسا کیوں ہے کہ ہمارے جیسے معاشروں ہی پہ آتا ہے کہ ریپلیسمنٹ نہیں ہو رہی. ابھی آپ نے جن شخصیات کا نام لیا، ابھی تو میں سوچتا ہوں کہ اب بھی ہم اس ملک میں، اس شہر میں چند جو نخلستان ہیں، لاہور ہے، ملتان ہے، کراچی ہے، ایبٹ آباد ہے، بہاولپور ہے، بالکل کوئٹہ ہے، ان میں قیام پذیر ہیں. ابھی کچھ لوگ باقی ہیں لیکن ریپلیسمنٹ نہیں ہو رہی. کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی کچھ دوست جو ہے وہ ارتقاء کے اس مرحلے میں ہیں کہ جہاں انہوں نے بھی بننا ہے؟ ورنہ ماضی میں تو سر اپنا بہترین کام لوگ 40 سے پہلے کر لیتے تھے. بجا صاحب یہ آپ نے بہت اچھی بات کی ہے. ریپلیسمنٹ واقعی نہیں بالکل نہیں ہے، اور خلا پیدا ہو رہا ہے. بڑے بڑے آرکیٹیکٹس، بڑے بڑے پینٹرز، میں سب کے ساتھ میری زندگی گزری. بڑے بڑے گویے، فلسفے کے لوگ، بڑے پروفیسر، وہ چلے گئے اور ان کے بعد وہ کچھ نہیں رہا. اس کی میں نے اس پہ چونکہ بہت غور کیا ہے تو میں اس کا جواب دے سکتا ہوں مختصر پلیز. کہ پاکستان میں پیرنٹنگ کا بہت مسئلہ ہے. پیرنٹس ہیں، پیرنٹنگ نہیں ہے. یعنی وہ اس وجہ سے بھی نہیں ہوا نا. تو ماں باپ کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے بچے کو، اسے جو بھی کرنا ہے، خطاط بننا ہے یا کچھ اور کرنا ہے یا فارملی اس نے کوئی ڈگری لینی ہے، تو ماں باپ سمجھائیں کہ اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا بات کرنا، حفظ مراتب، بڑے چھوٹے کا لحاظ. تو بہت سارے پرائیویٹ انگلش میڈیم سکولز نے بھی یہ چیزیں ختم کی ہیں. اور پھر ہماری ایک اپنی ٹریڈیشن تھی ہمارے کلچر اور تہذیب کی، اب وہ کہاں رہی. تو پھر یہ نہیں کہ میں پی ٹی وی پہ بیٹھا اس لیے کہہ رہا ہوں، پی ٹی وی کا تو بہت اچھا کنٹریبیوشن ہے پاکستان میں، بس بہت سارے پرائیویٹ چینلز ہیں اور پھر سوشل میڈیا ہے. اس نے کچھ بد تہذیبی اور بے ادبی کو بھی بہت ہوا دی. اب کوئی بھی آدمی اٹھ کے کسی بہت بڑی شخصیت کے بارے میں کچھ بھی کہہ دے اور کیپشن اس طرح لگا دے کہ جی سبسکرپشن زیادہ ہو رہی ہے، ویوز زیادہ ہو رہے ہیں. اس سے کام مزید خراب ہوا ہے. مگر میرا جواب یہ ہے کہ پہلے تو پیرنٹنگ ٹھیک نہیں رہی، دوسرے اسکول ٹیچر نے بھی اپنی ذمہ داری نبھانی چھوڑ دی ہے. مجھ تک جو بچے بچیاں آتے ہیں، آپ یقین مانیں کہ اپنی بہت ساری اچھی یا بری عادات میں وہ بالکل پکے ہو گئے ہوتے ہیں. وہ تو فارمیٹیو ایئرز ہی میں نہیں ہوتے بن گیا ہوتا ہے. اور گھر میں جو اقدار رائج ہوتی ہیں، ہم نے باقاعدہ ان کی تصحیح کی. بالکل بالکل ہم نے ان کی تصحیح کی. بالکل. تو ظاہر ہے کہ ہوائیں بوئیں گے تو بگولے کاٹنا پڑیں گے. بالکل بالکل. تو ہوا. ڈاکٹر صاحب، آپ مجھے اعزاز ہے کہ میں آپ کو ایک مدت سے جانتا ہوں، تو ہم نے آپ کو ہمیشہ ایک شائستہ، شگفتہ، نرم کو اور ملنسار انسان کے طور پہ پایا. شکریہ. اب شعبہ آپ کا فلسفہ ہے. فلسفیوں کے بارے میں عام طور سے یہ تاثر ہوتا ہے کہ بہت ڈسٹنٹ اور بہت گمسم ہوتے ہیں. جی جو آپ کا رنگ شخصیت ہے، اس میں جو آپ کی فنون عالیہ میں دلچسپی ہے، اس نے زیادہ کردار ادا کیا ہے یا کچھ اور عوامل ہیں جو ہمارے علم میں نہ ہوں؟ وجہ صاحب، ایک تو میرا خیال ہے کہ میں لکی ہوں، میری پیرنٹنگ اچھی ہوئی ہے. میرے فادر نے بی اے کیا تھا گورنمنٹ کالج سے، دی دین گورنمنٹ کالج، اور لاء کیا تھا کراچی یونیورسٹی سے. اور آپ ان کا دیکھیے کہ وہ کتنے لبرل اور وہ تھے کہ اگر وہ نہ ہوتے تو موسیقی یہاں تک نہ آ پاتی، کیونکہ میرا کوئی فیملی بیک گراؤنڈ نہیں ہے گانے بجانے سے. تو ایک روشن خیال آدمی تھے. اور میرے جو نانا تو ایک بڑا مشہور سکول ہے سینٹ مور اسکول لوئر مال لاہور، تو اس کے ایک زمانے میں ہیڈ ماسٹر رہے، پھر اور بہت وہ کیا. دوسرا یہ ہے کہ وہ آپ نے خود ہی اشارہ کر دیا، جب میں نے میوزک سیکھا تو ہمارے اساتذہ ہوتے تھے بڑے سخت، تو انہوں نے ہمیں کھینچ کے رکھا. تو یعنی آپ اندازہ کیجئے، ایک چیز شاید وہ سب دیکھنے اور سننے والے
دوستوں کے لیے بہت ہی دلچسپی کا باعث ہو. میں نے چھوٹے غلام علی خان صاحب کی شاگردی کی اور الحمرا پہنچ گیا. تو وہ سرکاری ادارہ تو اس کو 50 روپے لے کے, مگر انہوں نے کہا کہ میں چھوٹا تھا, ذرا اپنے ابا کو لاؤ تو ہم وہ گنڈا باندھیں. وہ ہو گیا تو ایک طرف انہوں نے بٹھا دیا, اور کافی مہینے گزر گئے تو انہوں نے ایسے ہارمونیم پکڑ کے مجھے کچھ نہیں بتایا. تو ایک دن میری طرف دیکھا, اچھا وہ دیکھنے, وہ انترگیانی تھے جس کو ہندی میں کہتے ہیں, مجھے دیکھا تو کہنے لگے یہ بچہ بھاری آواز, یہ بچہ سوچ رہا ہے غلام علی خان نے شاگرد کر لیا اور کچھ سکھا نہیں رہا. اور میں واقعی یہی سوچ رہا تھا. اچھا تو ظاہر ہے بڑی شرمندگی, ایک میرا رنگ لال ہو گیا. تو کہنے لگے کہ تو اتنا گدھا ہے, سنیے کے بعد, کہ روز تیرے سامنے غلام علی خان گاتا ہے, کچھ لے نہیں سکتا. آئی گاٹ دا پوائنٹ. یعنی یہ حقیقت بات ہے کہ جس کو گانا سننا نہیں آتا وہ کبھی اچھا گلوکار نہیں بن سکتا. یہ صرف سارے گاما سے بھی نہیں آتا. سنویا ہونا کتنا ضروری تو ہے. دہلیز پہ پاؤں رکھنا ہے. بالکل. یہ بذات خود اتنا ہی مشکل ہے. جی اس کی گرامر جاننا, بالکل, اس کے آداب, بالکل اس کو کہاں اپریشیٹ کرنا ہے. بالکل. 1982 میں ملکہ موسیقی روشن آرا بیگم کا انتقال ہوا. جی 1982. تو اگر کوئی میرے جیسا انگھڑ غلط جگہ پہ انہیں داد دے دیتا تھا تو وہ رو کے کہتی تھی آپ جیسوں ہی کے لیے گاتے ہیں بھائی. ڈاکٹر جواد یہ فرمائیے کہ معاشرے کے ارتقاء میں, ترقی میں, خاص طور پہ ہمارے ملک میں, جہاں جیسے آپ نے ابھی اشارتاً فرمایا بطور ایک استاد کہ آپ ظاہر انڈر اسٹیٹمنٹ ہی میں بات کرتے ہیں, آپ کی عادت ہے, کہ ہم نے سنجیدہ جو پرسوٹس ہوتے ہیں, مصوری, موسیقی, ادب, فلسفہ, ان کا احترام کرنا چھوڑ دیا. بالکل. لیکن پھر اس سے جڑا ہوا سوال ہے کہ معاشرے کو فلسفے کی ضرورت کیوں ہے؟ فلسفہ معاشرے میں کیا کردار ادا کر سکتا ہے؟ جی وجہ صاحب میرا یہ ذاتی خیال بھی ہے, اور 30 سال فلسفہ ہی پڑھایا ہے. جی. تو ہو سکتا ہے کہ اس میں میرا کوئی باعث بھی ہو, فلسافیکل باعث. میں ذمہ داری سے بات کہوں گا کہ اس وقت پاکستان کو سب سے زیادہ اگر کسی چیز کی ضرورت ہے تو وہ فکر و فلسفہ ہی ہے. ہمیں سوچنا نہیں آتا, دوسرے کی رائے کا احترام کرنا نہیں آتا. پھر یہ ہے کہ آرگومنٹیشن نہیں ہے, سٹیٹمنٹس ہیں. اور آپ نے دیکھا کہ پولیٹکس کو ہم نے صرف سمجھا ہے کہ یہ ایک ایجیٹیشن کا نام ہے. وہ ایک اچھے ماحول میں کچھ بات کرنا, کچھ سیکھنا سکھانا, وہ کچھ قابل تصدیق شواہد کی بنیاد پہ بات کرنا. ہاں وہ کچھ نہیں. اچھا اسٹیٹمنٹ دیتے رہے. اب پہلے صرف پرنٹ میڈیا تھا, اب اسٹیٹمنٹ دینے کی جگہ بڑھ گئی ہیں. اب سوشل میڈیا ہے, الیکٹرانک میڈیا ہے. تو فکر و فلسفے کی اور لاجیکل اور کریٹیکل تھنکنگ کی وہ گفتگو میں اور لکھ کے وہ جتنی ضرورت ہے ہمارے ملک کو, کسی اور چیز کی ضرورت نہیں. سر آنکھوں پر شاعری, لٹریچر, میوزک, ایجوکیشن, مگر یہ ہے کہ وہ ساری سنوریں گی کیسے فکر و فلسفے سے. ان کی ذرا رخ کیسے متعین ہوگا, وہ کیسے ڈیولپ کیسے ہوگی, شخصیت کیسے گروم ہوگی. میں نہیں سمجھتا کہ اگر کسی کو ہے تکلیف دہ عمل, یا تو وہ اپنا استاد خود ہی ہو جو جیسے کئی بڑے لوگ ہوتے ہیں, یا پھر سر پہ جیسے میں بار بار کہہ رہا ہوں پیرنٹنگ ہے, اسکولنگ ہے, یا بعد میں کوئی ایسا استاد ٹکر جائے. کئی دفعہ ایسے ہم نے دیکھا کہ ایک شاعر یا شاعرہ نے اپنی طرف سے بہت اچھی غزل کہی ہے, تو استاد نے, سجاد باقر رضوی اس معاملے میں بہت مشہور تھے, وہ ڈانٹا اور انہوں نے کہا کہ یہ میں نے تمہیں اتنا پڑھایا. تو وہ اب چونکہ وہ نو آموز شاعر نے اپنی طرف سے بہت اچھا کیا تھا. پھر کئی دفعہ انہوں نے کہنا کہ جب شعر کہو تو ہفتے کے لیے رکھ دو, اپنے تکیے کے نیچے رکھ دو, ڈیٹاچ. اچھا ہم نے اس کو فلسفے میں
پڑھاتے بھی ہیں. اس کو کہتے ہیں ایستھیٹک ڈیٹاچمنٹ, جمالیاتی دوری. تو وہ بزرگ وہ اپنے تجربے سے پہنچے تھے, پڑھا بھی ہوگا, تو انہوں نے کہا کہ فوری طور پر فیصلہ نہ کرو, آپ کریٹ بھی کریں مگر اپنے اندر کے جو کریٹک ہے اس کو بھی ڈیولپ کریں. وہ ساری چیزیں بھی فکر و فلسفہ کے بغیر آگے بڑھ نہیں سکتی. اس میں 2 سوال آگے سر. تو آپ نے بجا فرمایا کہ تخلیق کار ایک تخلیقی وفور میں ہوتا ہے, بالکل اس وقت وہ غیر جانبدار رائے قائم نہیں کر سکتا. بالکل بالکل تو اس کو ایک فاصلہ چاہیے. بالکل. اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ ہمارے, چونکہ آپ کا تعلق ادب سے, 4 تو آپ کی افسانوں کے مجموعے ہیں جو پنجابی میں بھی ہیں اور اردو میں بھی ہیں. خاکوں کی کتاب ہے, اس پہ الگ سے بات کرنا ہے. جی. ہمارے یہاں ادب میں اور جو دوسرے علوم ہیں ان میں بھی پبلشنگ میں ایڈیٹر کی روایت ہی نہیں ہے. اچھا, ادب میں کبھی نہیں رہی. کیسے یہ ہو کہ ادیب کو یہ بتایا جائے کہ بھیا یہ والا پیراگراف, چونکہ اگر میں غلطی نہیں کرتا تو محمد خالد اختر کی وہ اس وقت تقریباً کوئی 35 برس کے ہوں گے, 20 کی پیدائش تھی, 55 کا یہ 54 کا یہ معاملہ ہے. تو منٹو نے ان کی کہانی, یہ پیراگراف کاٹ دو, اس کو اوپر کرو, یہاں پہ یہ ذکر آنا چاہیے تھا, اور وہ آزردہ ہوئے کہ آپ نے تو میری کہانی بدل کے رکھ دی ہے. کہنے گے یہ بھی تو دیکھو گے کہ آج سے کیا بنا دی ہے. یہ ہمارے یہاں نہیں ہے. لکھنے والا جو لکھتا ہے ناشر اس کو اٹھاتا ہے اور شائع کر دیتا ہے, اور انفارچونیٹلی اس سے ادب کا جو مجموعی معیار ہے وہ گرتا جا. وجاہت صاحب آپ بالکل بجا کہہ رہے ہیں, مگر اس کا ایک بالکل دوسرا اسپیکٹ وہ بھی کچھ مطلب میرا خیال ہے کہ اس میں بھی احتیاط کرنی چاہیے. میں نے کئی شاعروں کو, باقاعدہ شاعروں کو, پریکٹیشنر کو, نوجوان شاعروں اور شاعرات کو یہ کہتے سنا کہ تم شاعروں کے ساتھ گھومو, نقادوں کے ساتھ نہ گھومو. کیونکہ کئی دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر آپ فلو میں ایک چیز آ رہی ہوتی ہے تو آپ اس کو اوور کرٹیسائز کریں تو وہ ڈیمیج ہو جاتی ہے. تو ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ اپنی آمد کا, آپ اپنی الہام کی تعظیم کریں اور اس کا تعاقب کریں, نہ کہ کیونکہ آج کل کرٹیسزم بھی ٹھیک نہیں ہو رہا, دل شکنی کا باعث ہوتا ہے, دل آزاری کا باعث ہوتا ہے. اور وجاہت صاحب جس کو آج کل کرٹیسزم کہا جاتا ہے, یہ سینیسزم ہے کہ سینک, یعنی اب ہر چیز, کئی بہت سارے لوگ ہیں, آئی ڈونٹ نو یہ فرسٹریشن ہے معاشرے میں کیا, کہ وہ ہر چیز نو سے شروع کریں گے اور پھر نو پہ ہی ختم کر دیں گے. یہ ڈیمیجنگ ہوتا ہے نئے آرٹسٹ کے لیے, نئے پینٹر کے لیے, نئے شاعر کے لیے. تو پھر اس کے بعد ایک لڑائی جھگڑے کا ایک لمبا سلسلہ. یعنی کرٹیسزم سینیسزم نہیں ہونا چاہیے. اور میرا خیال ہے کہ جو وہ بات صحیح ہے بزرگوں کی, جو پریکٹیشنر ہے تھوڑا آگے چل کے نقاد و دانشوروں کے ہتھے چڑھے. وہ کہتے تھے کہ محبوباں دے نال پھرو, باغاں چ پھرو, شاعراں دے نال پھرو, تو یہ جڑے ایک دم سے نقادوں کے حال. میں سمجھتا ہوں یہ اس سے یعنی کوئی مڈ وے اختیار کرنا پڑے گا. آپ جا فرما رہے ہیں, مجھے آپ کی بات سے اشارہ ملا ڈاکٹر جواد کے بہت سے اچھے نقاد پائے کہ جب انہوں نے خود شعر کہنا چاہا تو کچھ بھی نہیں ہوا. یہ نہیں کہ وہ ہنر نہیں جانتے تھے, یہ ایک اس کا ایک گفٹ بھی تو ہے نا تخلیق کار کا. وجاہت صاحب آپ کی اجازت ہو تو ایگزیکٹلی آپ کی بات کو احمد فراز نے ایک شعر میں بیان کیا. فرمائی. حالانکہ وہ شعر ذرا سخت ہے کہ اپنی محرومی کے احساس سے شرمندہ ہیں, خود نہیں رکھتے تو اوروں کے بجھاتے ہیں چراغ. تو یہ احمد فراز کا ایک مشہور شعر ہے. مجھے لگتا ہے کہ اس نے کسی سے چڑھ کے یہ کہا. اسی کا اس کا مطلب ہے کہ تیرے ہوتے ہوئے محفل میں جلاتے ہیں چراغ, لوگ کیا سادہ ہے سورج کو دکھاتے ہیں چراغ. اسی کا ایک متضاد پہلو ایک شاعر نے کہا, اور جو ہمارے ایک سلیم نام کے گانے والے تھے, سلیم رضا,
سلیم رضا جو پلے بیک سنگر جی پلے بیک سنگر تھے. ہم سے آپ وقت ہیں پھر بھی تجھے کرتے ہیں کمال، خود اندھیروں میں ہیں اوروں کو دکھاتے ہیں چراغ. واہ واہ کیا اچھا، واہ، خود اندھیروں میں ہیں اوروں کو دکھاتے. آپ نے مجھے یاد دلا دیا سلیم رضا بہت اپنے وقت میں بڑے اچھے جی گانے والے تھے، لیکن ظاہر ہے. جی اچھا ڈاکٹر صاحب، فلسفہ ایک طرف تو ان اٹس اون رائٹ جی ایک اسپیشلائزڈ ایکڈیمک ڈسپلن ہے، جی شعبہ علم ہے. دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ انسانی معاشرے میں جتنے شعبے ہیں تخلیقی اور تمدنی سرگرمی کے، ان کے پیچھے ایک فلسفہ کار فرما ہے. بالکل بالکل وہ سیاست ہو یا موسیقی، بالکل مصوری ہو یا تعمیرات، بالکل اس کے پیچھے ایک بالکل. فلسفہ کار فرما ہے. تو یہ خاص جسے ہم تخصیصی فلسفہ کہہ لیں، جی جی جو آپ پڑھاتے ہیں اس جی میں، اور اپنے اپنے شعبے میں جو منتہی ہیں وہ اپنے شعبے کے فلسفے کو جانے بغیر تو نہیں آگے چل منتہی نہیں ہو سکتے. کیا رشتہ بنتا ہے فلسفے کا دیگر علوم سے؟ مجاز صاحب یہ بہت ہی اچھا سوال ہے آپ کا، اور اس پہ مجھے کچھ کہنے کا آپ نے موقع دیا. اگر کوئی فلسفے کو، چاہے میں ہی ہوں، اگر کوئی فلسفے کو محدود کر دے کالج یونیورسٹیوں تک، اور تو یہ اتنی چیز کو اتنا کرنے والی بات ہے جی. اور سلیبس رٹانے تک. جی ہاں. اور بعد میں جو تحقیق آپ دیکھیں وہ اتنا زیادہ زور دیتے ہیں، آپ جو باہر سے بھی ڈکٹیشن آتی ہے، کوما، فل سٹاپ، اینڈ نوٹس، یہ جب دیکھیے کہ ایک لمبی کلیریکل کام ہم کرتے ہیں تو پھر ڈگری ملتی ہے پی ایچ ڈی کی. فلسفہ صرف یہ نہیں ہے. مجھے ایسے لگتا ہے کہ ہر بڑا شاعر بہت فلسافیکل بھی ہوتا ہے. شیکسپیئر کم فلسافیکل ہے، برنارڈ شاہ کم فلسافیکل ہے، دستیفسکی وہ اس قدر مائنڈ بلوئنگ ہے. تو پاکستان میں تو فلسفے کی کوئی مضبوط روایت بن ہی نہیں سکی. یعنی صرف کالجوں میں پڑھایا جاتا ہے، کورس رٹایا جاتا ہے، یا پھر یہ ہے کہ لوگ، وہ آپ کی بات میں ہی وہ جواب بھی ہے کہ ہر فیلڈ کا بڑا آدمی ایک فلسافیکل ٹرم بھی رکھتا ہے، ایک فلسافیکل اس کا مائنڈ بھی ہوتا ہے. مگر فلسفے کی مباحث، فلسفے کی تاریخ، بڑے فلسفیوں کے افکار آپس میں ڈسکشن اور ایک کریٹیکل تھنکنگ کا ایک چرچا، وہ کہاں ہوا ہے؟ وہ نہیں ہو سکا. تو ایک گیپ ہے بہرحال. ڈاکٹر صاحب، ہمیں ایک وقفے کے لیے جانا ہے. آپ سے گفتگو کا رزم ایسا مزے کا چل رہا تھا کہ مجھے ایسے محسوس ہو رہا ہے جیسے سرگم ابھی سم پہ آئی نہیں. تو ناظرین، ہم بات کر رہے ہیں فلسفے کے استاد، ادب کے بہت بڑے کرافٹمین، فنکار، کہانی کار، موسیقی کے گیانی ڈاکٹر محمد جواد کے ساتھ ایک وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. کسی اپنے کے جانے سے ہو جاتی ہے پوری دنیا ویران. کینسر نے کتنے ہی گھروں کی خوشیاں چھین لی. کینسر کے مہنگے اور تکلیف دہ علاج میں بے بسی تھی نمایاں، مگر مریم نواز نے مرہم کا کردار نبھایا. مریم نواز نے پنجاب کی محسن ہونے کا حق ادا کیا. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے دورہ چین کے سمراٹ نے دنیا کو دکھایا. ساؤتھ ایشین ریجن میں کینسر ٹریٹمنٹ میں پنجاب صف اول میں نظر آ رہا. وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کا میو ہسپتال لاہور میں پاکستان کے پہلے سرکاری کوبلیشن سینٹر پہ افتتاح. میری تو اپنی فیملی اس چیز سے گزری ہے. جب میری والدہ کو کینسر ہوا اور وہ اللہ تعالیٰ کو پیاری ہو گئی. پنجاب کے عوام کو یہ بتانا چاہتی ہوں، پاکستان کے عوام کو یہ بتانا چاہتی ہوں
کہ بہت بڑی ایک امید کی کرن جو ہے وہ کینسر کے پیشنٹس کے لیے ہمیں ملی ہے. کوبلیشن مشین کے ذریعے جگر، پھیپھڑے اور بریسٹ کینسر کا مفت علاج کیا جا رہا. وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کا پنجاب میں 5 مزید کوبلیشن مشینیں منگوانے کا حکم. انشاءاللہ بہت جلد محمد اصغر، محمد اکرم، پروین اور اقبال بانو جیسے لاکھوں مریض کوبلیشن سینٹر سے صحتیاب ہو کر اپنوں کے ساتھ زندگی گزار سکیں گے. یہ ہے ہمارا صحت مند اور ترقی کرتا پنجاب. حکومت پنجاب. پاکستان ٹیلی ویژن کے پروگرام صدرنگ میں ایک وقفے کے بعد وجاہت مسعود آپ کو پھر سے خوش آمدید کہتا ہے، اور ہم گفتگو کر رہے ہیں محترم جناب ڈاکٹر محمد جواد کے ساتھ. ڈاکٹر صاحب، آپ کی گفتگو میں ایک سے زیادہ بار یہ اشارہ ملا کہ بھئی ہمارا تنقیدی شعور کمزور ہو. تنقیدی شعور تنقید سے کیسے مختلف ہے اور معاشرے کو بہتر بنانے میں اس کا کیا کردار ہے، اور ہمارے ہاں یہ کیوں کمزور ہے؟ پلیز. بہت ہی اچھا سوال آپ نے کیا. مشکل مگر بہت اچھا سوال وجاہت صاحب. وجاہت صاحب، یہ کچھ اس طرح ہے کہ یہ جو لٹریری ادبی نقاد ہیں یا آرٹ کریٹک ہیں، ان کی اہمیت سر آنکھوں پر. وہ ہم بھی انہیں پڑھتے ہیں، ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں، مگر یہ ہے کہ وداؤٹ اوفینڈنگ اینی بڈی، وہ دائرہ کار ان کا تھوڑا سا محدود ہوتا ہے. یعنی کہ ایک فن پارہ ہے، یہ ناول ہے، ڈرامہ ہے، یہ شاعری ہے، یا یہ پینٹنگ ہے، پہلے کیسے تھی، وہ زیادہ ظاہر ہے. وہ ٹھیک ہے کہ پریکٹس اورینٹیڈ ہوتی. ایک چیز فلاسفی آف آرٹ بھی ہے اور ایستھیٹکس ہے، وہ اس طرح نہیں چلے گی. میں بہت مختصر اس کی ایک مثال دے سکتا ہوں کہ اگر ایک ادبی یا آرٹسٹک کرٹک اگر وہ تنقید کر رہا ہو تو فلسفہ اپنی خاص عظیم عادت کے تحت اس پہ بات شروع کر دیتا ہے کہ یہ فینومینن آف کرٹیسزم کو بھی دیکھو، یہ اٹ سیلف کیا ہے. تو وہ بات پھر بعد میں وہ کریں گے. انہوں نے کیا ہے. مثلاً بعض فلاسفر آف آرٹ کا خیال ہے کہ کرٹیسزم میں کم سے کم 3 حصے ہوتے ہیں: ڈسکرپشن، انٹرپریٹیشن، ایویلویشن. یس. اب وہ کہتے اچھا، وہ اب اس کی روشنی میں کئی گفتگویں بالکل ہی بے معنی نظر آئیں گی، کیونکہ وہ انہوں نے ایک شعور دیا. یہ اس میں ویسٹ میں تو بہت کام ہوا ہے، یہاں بھی ہونا چاہیے. ڈسکرپشن میں وہ کہتے ہیں کہ مثلا میکبیتھ ہے نا، تو آپ لمبی چوڑی بات نہ کریں تو اس کی ایک کہانی بیان کر دیں، تو اٹ شوڈ بی کالڈ ڈسکرپشن. انٹرپریٹیشن یہ کہ تانوں کس نے لگا، آپ نے اپنی جگہ پہ کھڑے ہو کے عید کا چاند کیسے دیکھا ہے. اچھا، آپ کی انٹرپریٹیشن سے آپ کو یہ حق حاصل ہوگا کہ آپ ایویلویٹ کریں کہ یہ معمولی ڈرامہ ہے یا دنیا کا بہترین ڈرامہ ہے، اور اس شخص کے دوسرے ڈراموں سے اس کا یہ تعلق ہے. ادروائز وہ اس شعور کے بغیر کرتے جائیں گفتگو، وہ پھر ایک ویسٹیج آف ٹائم ہوتا ہے. تو ادبی حلقوں میں بہت ساری، میں معافی مانگ کے کہہ رہا ہوں، ادبی حلقوں میں بہت ساری گفتگو ویسٹیج آف ٹائم ہوتی ہے. وہاں پر بھی فلسفہ ہیلپ کر سکتا ہے. جیسے میں نے ایک مثال دی، وہ روک دے گا کہ یہ فینومینن آف کرٹیسزم کو دیکھو، اور کیا تم اس میں یہ 2-3 تقاضے پورے کر رہے؟ آپ بجا فرما رہے ہیں. بہت سی تنقید ہمارے ہاں ایسی لکھی جاتی ہے جو ریڈیبل نہیں ہے. ریڈیبل ہی نہیں ہے. لیکن یہ کہ ہم نے ان نقادوں کو دیکھا ہے، جو پڑھا ہے، جو کسی ادب پارے کی تفہیم میں ہماری مدد کرتے تھے. اب دیکھیں محمد حسن عسکری کے کیا اچھے نقاد، خیالات سے اتفاق یا اختلاف وہ دونوں ہو سکتے ہیں، لیکن ان کے ریڈیبل ہونے میں کوئی شک. بظاہر جو ہے وہ انتظار صاحب
تو افسانہ نگار تھے، ہوں، اور وہ خود بھی کہا کرتے تھے کہ بھئی میری تنقید تو جو ہے وہ رد عمل ہے جی جی مختلف جی واقعات کا، معاملات کا. لیکن میں نے سمجھا کہ انتظار حسین نہیں ہوتے اگر انہیں ادب کی تھیری پہ آپ بالکل ایسا عبور نہیں آپ ہوتا. بالکل بجا کہہ رہے ہیں، بالکل ٹھیک ہے، ایسے ہی ہے. اور وہ ان کی جو تنقید کی کتابیں ہیں ان کو پڑھنا جو ہے وہ ایک تجربہ ہے سکھانے کا. ایگزیکٹلی. مجاز صاحب ایک تو بہت ہی آپ نے اچھی بات کی. آپ کی اجازت سے اس پہ میں کچھ بسم کہنا اللہ. چاہوں. یہی چاہتا ہوں کہ آپ فرمائیں. جہاں ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ تنقید کے نام پہ تنقیس نہیں ہونی چاہیے، جی. وہ صرف دل شکنی اور دل آزاری کا باعث ہے، اور ہر چیز کو آپ وہ کرتے جائیں کہ یہ بھی ٹھیک نہیں، یہ بھی ٹھیک. وہاں پہ شاید آپ نے اسی لیے ان کا ذکر کیا، ان لوگوں کا کہ جنہوں نے ہماری واقعی رہنمائی کی. میں چند ایک نام لینا چاہوں گا. محمد حسن عسکری ہیں. انتظار صاحب کی بات آپ نے بالکل ٹھیک کی. یعنی اگر آپ منٹو یہ میری ذاتی رائے ہے، میں ذمہ دار ہوں اگر غلط ہے. آپ منٹو بیدی، غلام عباس کے فوراً بعد انتظار صاحب کے افسانے پڑھے نا، خاص طور پہ ان کے ابتدائی، تو وہ یہ نہیں لگتا کہ مجھے ایسے کہ ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے. آپ عبداللہ حسین اور قرۃ العین حیدر کے بعد ان کے ناول پڑھیں تو یہ نہیں لگتا کہ یہ کوئی ان سے بہتر ہے. مگر یہی بات، ان کا جو شعور ہے ادب کو وہ جتنا جانتے ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انہوں نے اردو افسانے کو نیا رخ دیا ہے. تو یہاں پر ان کی بطور صرف فنکار نہیں، ایک ادبی دانشوری ایک ایسی حیثیت بنتی ہے. میرا ان کے بارے میں یہی تھیسز ہے. اور وجاز صاحب میری خوش نصیبی دیکھیے کہ یہ تھیسز حلقہ ارباب فنون لطیفہ میں ان کی زندگی میں ان کے سامنے بھی پیش کیا. یعنی وہاں میری کو یہ نہیں کہ وہ سامنے تھے تو میں نے کچھ اور کہہ دیا. اگر آپ ان کو محض افسانہ نگار سمجھیں گے، محض ناول نگار سمجھیں گے، آپ انہیں بھی لٹل کریں گے. اگر مجموعی طور پہ دیکھیں گے جیسے آپ نے کہا، تو وہ پھر وہ بہت سارے لوگوں سے آگے نظر آئیں گے. وہ ایک نظریہ ساز ہیں، افسانے کے بہت اندر گھس گئے ہیں، اور انہوں نے اس کی فضا بڑھائی ہے. یعنی نہایت مختصر مجھے یاد ہے وہ کہتے تھے کہ ایک تو افسانہ ہے جو یورپ سے لیا ہے، تو ایک ہماری داستانیں بھی تو تھیں عربوں کی الف لیلہ، اور ایک قدیم ہندوستان کی وہ پانچ تنتر اور یہ وہ. تو اتنا شعور کہاں تھا اس وقت باقی افسانہ نگاروں کے ہاں. جس زمانے میں انتظار بھائی 1952 53 54 میں جادوئی نثر جسے ہم نے کہیں 80s میں جا کے گیبریل گارشیا مارکیز وغیرہ میں، بورخس میں، میلان کنڈیرا میں، ان لوگوں میں جاننے کی کوشش کی. انتظار صاحب نے تو ابھی گنٹر کراس نے قلم نہیں اٹھایا تھا، مارکیز نے پہلی کہانی نہیں لکھی تھی، اور وہ بریک کر رہے تھے. آپ بجا فرما رہے ہیں منٹو، کرشن چندر بیدی، اسمت چغتائی، غلام عباس سے گلی کوچے کے افسانے بالکل ہٹ کے. کنکری گلی، خاص طور پہ آخری آدمی کے، وہ تو وہ ان کا پھر ایک اٹھان ہے. تو 71 کے بعد کے جو انتظار صاحب ہیں وہ بالکل مختلف ہیں. بہت ڈیولپ ہوئے. 47 سے 71 تک کا ان کا ایک پیریڈ بنتا ہے. آپ بجا فرما رہے ہیں. اچھا دیکھیے، ہمیں ہمارے اساتذہ نے کہا کہ بھئی ادب جو ہے نا، اس میں یہ اہم نہیں ہے کہ کیا کہا جا رہا ہے، اس میں اس کی زیادہ اہمیت ہے کہ کیسے کہا جا رہا ہے. ہاؤ یو آر نریٹنگ اٹ، آپ بیان کیسے کر رہے ہیں. کیونکہ اس کا میڈیم لفظ ہے، اسی لفظ کو اٹھا کے 2 لفظ پیچھے رکھ دو گے جملے میں تو جملے کی تاثیر، اس کا ذائقہ بدل جائے گا. لیکن جو فلسفہ ہے وہ تو شروع ہی کیا سے ہوتا ہے. وہ کیسے ہے، وہ کیا ہے، کیسے اس رشتے کو، ادب کے اور فلسفے کے رشتے کو آپ دیکھتے ہیں. کہ اگر یہ کہا جائے کہ ادب میں یہ امپورٹنٹ نہیں ہے کہ کیا کہہ رہے ہیں، بلکہ یہ ہے کہ کیسے کہہ رہے ہیں، تو پھر وہ ٹھیک ہے، وہ
معاملہ بندی کی شاعری، اور یہ ہے کہ سراپا محبوب کا سراپا، میرا خیال ہے کہ یہ بھی امپورٹنٹ ہے کہ کیا کہہ رہے ہیں، اور یہ بھی امپورٹنٹ ہے کہ کیسے کہہ رہے ہیں. اگر آپ کیا کے لفظ کو سمجھے اور کانٹینٹ آپ کا امپورٹنٹ ہوا مگر کرافٹ کمزور ہوئی تو ظاہر ہے پھر بھی بات صحیح کنوے نہیں ہوگی. مگر یہ ہے کہ اگر اچھا یہ جو کیا کویسچنز ہیں، یہ سارے کویسچن ہیں ہی فلسافیکل، فلسفے کے. کیونکہ جب آپ کہتے ہیں نا کہ کیسے، تو یہ سبزہ و پریکٹیشنر گل کہاں سے آئے ہیں، ابر کیا چیز ہے، ہوا ہوا کیا ہے. جے فرمائیں. جی کیا کویسچن جو ہیں اس کا پاکستان کو کیا، پاکستان کو، پوری دنیا کو، تہذیب کو، تمدن کو، کلچر کو، اس کی ہمیشہ ضرورت ہوتی ہے. کچھ لوگ جو ان کو ظاہر ہے فلسفیوں کو وجہ سب لوگ اس لیے بھی کئی دفعہ سقراط کو تو مار ہی دیا تھا، پسند نہیں کرتے، اور وہ ان کو ایک سمجھتے ہیں کہ یہ کیونکہ وہ دنیا دار نہیں ہیں. اچھا وہ پریکٹیشنر اگر ہیں بھی یا نہیں بھی ہیں تو یہ کیسے، یہ پریکٹیشنر کے کام ہے، یہ بھی بڑے امپورٹنٹ ہے. کیسے گانا گانا ہے، کیسے رقص کرنا ہے، کیسے لکھنا ہے، کیسے میتھ کے سوال ایک انٹیوٹیولی ٹرن ہوتا ہے میتھمیٹک، وہ کر ہی جا رہے ہوتے ہیں، تو بڑی اچھی بات ہے. وہ بھی تو لوگ ہونے چاہیے کہ وہ کہیں کہ یہ میوزک ہے ہی کیا تم بتا سکتے ہو. 2500 سال پہلے سوکریٹیز نے یہ کہہ کے ایتھنس کو پریشان کیا ہوا تھا کہ اسکلپچرر کے پاس گیا، یہ سارا اپولوجی میں کیا اچھے طریقے سے افلاطون نے لکھ دیا. تو اس نے کہا کہ یہ بتا سکتے ہو مجسمہ کیا ہے؟ تو ذرا مجسمہ ساتھ شروع سے اکڑ میں آ گیا. تو انہوں نے کہا کہ تم نے بتانا ہے، میں ہی تو بتاؤں گا. اب اس نے ایک سٹیٹمنٹ دی، پریکٹیشنر وہی ہے، سوکریٹیز یہ تھوڑے کہہ سکتا ہے کہ میں سب کچھ مجھے آتا ہے. اس نے ایک سٹیٹمنٹ دی. اب فلسفی کہہ رہا ہے کہ یہ سٹیٹمنٹ تمہاری پریکٹس کو جسٹیفائی نہیں کرتی، تو خلاف ہو گئے. کئی پولیٹیشین کو اس نے اپنے خلاف کیا، اسی وجہ سے فائنلی انہوں نے ملا کے ایک اوٹ پٹانگ مقدمہ بنا کے تو اس کو زہر کا پیالہ پینے پہ مجبور کر دیا تھا. اچھا اب میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دوں، کیونکہ میرے ہم ایسے نہیں کرتے، مگر میرے اور جو میرے دوست جو میتھمیٹکس کرتے تھے، یہ بڑی دیر یہ مذاق چلتا رہا. یعنی وہ لمبی ایکویشن کر رہے اور ایم فل کر رہے پی ایچ ڈی، تو ہم تو ایک دوسرے کو بہت اپریشیٹ بھی کرتے تھے. بعض اوقات میں نے ان کو کہنا کہ دیکھو ایک سمپل اسٹیٹمنٹ 2+2=4، مجھے یہ بتا دو یہ ہے کیا. اچھا اگر وہ کہیں کہ یہ باہر سے لیے، تو باہر تو آبجیکٹ ہے، باہر گنتی کا کانسیپٹ نہیں ہے، باہر آبجیکٹ ہے. یہ ایک اسٹیٹمنٹ بڑی کمزور ہے کہ 2-4 پتھر سے میں نے گن لیے، باہر صرف آبجیکٹ ہے، اور وہ صرف آپ کے لیے نہیں ہے، وہ جانوروں کے لیے، پرندوں پودوں کے لیے بھی. اچھا پھر یہ ہے کہ یہ جو پھر آپ نے کاؤنٹ کیسے کر لیا، تو یہ کوئی کیٹیگری آف مائنڈ ہے یہ کیا؟ اب وہ یا تو چپ کر جاتے تھے یا پھر ان کو سمجھ آتی تھی کہ اس کے لیے بھی کچھ فلسفہ پڑھنا ضروری ہے. اس پہ بہت اچھا کام 20th سینچری میں برٹرن رسل نے اور اس نے کیا وائٹ ہیڈ نے. ہمارے ہاں اب باتوں سے بات نکلتی ہے. ابھی آپ نے ایک سوال اپنے جواب ہی میں فرما دیا کہ میں پوچھتا تھا کہ بھئی مجسمہ کیا ہے. میں نے اپنی ایک دوست سے ایک دفعہ پوچھا، شی واز اے ونڈرفل پریکٹیشنر آف میوزک، کمپوز کرتی تھی باقاعدہ. تو میں نے کہا کہ موسیقی کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ خاموشی کو مرتب کرنے کا نام ہے. آپ اتفاق فرما رہے ہیں؟ آپ کے خیال میں ہم انسانی معاشرے میں جو بھی کردار ادا کرتے ہیں، کیا وہ تابع ہو چکا ٹیکنالوجی کے، یا اس میں کہیں کوئی اخلاقی، کوئی فلسفیانہ فالٹ لائن باقی ہے یا ہونی چاہیے؟ وجہ صاحب یہی تھرڈ ورلڈ کا بالعموم اور پاکستان کا بالخصوص ایک یہ بھی تو مسئلہ ہے نا کہ ہم ٹیکنالوجی یوز کرنے والے ہیں، ہم نے ٹیکنالوجی پروڈیوس نہیں کی. یس، یہ بہت بڑی بات ہے، بنیادی بات. ہاں یہ کیمرہ ہے، یہ ریکارڈنگ ہے، یہ شوٹنگ ہے، یہ یہاں سے ہماری انفارچونیٹلی ہماری تہذیب سے سٹم آؤٹ نہیں کی. یہ کمپیوٹر ہے،
وی آر دا یوزرس. ہم نے ہم نے جنریٹ نہیں خریدا کیا ہے, بیچا ہے, یوز کیا ہے. اب وہ آئی تو انسانی تہذیب سے ہی ہے, اور کتنا وہ سفر کر کے آئی ہے. ایک تو اس سے بہت مسئلہ ہو رہا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ سائنس کے بارے میں ایک جنرل میں نے دیکھا, پڑھے لکھے لوگوں میں بھی ایک فیلسی ہے, سائنس کی ہر چیز بھی کون سی پریکٹیکل ہے. اب سائنس کی جو تھیوریٹیکل مباحث ہیں, آپ تھیوریٹیکل فزکس کو دیکھیں تو وہ فلسفے اور میتھمیٹکس کے بغیر نہیں چلتی, اور ان کے لیے ان کو کہ لیبارٹری میں جانے کی ضرورت نہیں ہوتی. ازمپشن ہی ہوتی ہے کئی دفعہ سائنس کے ہاں بھی ایسی ازمپشن کہ جو اپنے دور میں کچھ ایسے یعنی قفل کھولے کہ جو ادروائز اس ازمپشن کے بغیر نہ کھلتے ہو. تو یہ ٹیکنالوجی تک محدود ہونا, اور ٹیکنالوجی کا بھی کیونکہ جیسے میں نے کہا کہ اس کو آپ بہرحال خرید رہے ہیں یا بیچ رہے ہیں یا یوز کر رہے ہیں, وہ یہاں سے سٹم آؤٹ نہیں کی. جو چیزیں آپ کی ہیں, آپ نے 2-3 دفعہ اس کا اشارہ کیا, بہت صحیح اشارہ ہے, وہ آپ چھوڑ رہے ہیں. وہ تھی تمدنی اور تہذیبی چیز. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ چھوٹی بات نہیں ہے کہ ایک فیملی سسٹم اس کو قائم رہنا چاہیے. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے کہ بڑے چھوٹے کیا لحاظ اور استادی شاگردی. جیسے میں نے بتایا, ہمارے تو استاد یعنی اس سامنے استاد بیٹھا نا تو ہمیں یوں نہیں کرنے دیتے تھے, اور وہ ٹھیک تھے کہ بھی میں موجود ہوں تو تم کچھ دیر کے لیے بہت اٹینٹیولی سن نہیں سکتے مجھے یا بات نہیں کر سکتے. یہ چیزیں پیرنٹس نے چھوڑ دی ہیں, یہ ٹیچرز نے چھوڑ دی ہیں, ٹیکنالوجی ساری بارو کر رہے ہیں. اور بدقسمتی سے یہ بھی اچھا ایک یہاں پر پوسٹ کلونیل, ادروائز تو وہ لوگ بہت فیشنی گفتگو کر رہے ہوتے, نہیں, پوسٹ کلونیل اثرات یہ ہیں کہ اس کی وجہ سے ہم شدید قومی احساس کمتری کا بھی شکار. کہیں نہ کہیں طے کر لیا ہوا ہے کہ ہمارا فلسفہ کسی ویسٹرنر کی کسی کوئی کتاب کو ترجمہ کرنے تک محدود ہے. ہم نے پینٹنگ وہ پکاسو ہی کی نقل کرنی ہے. یہ قومی احساس کمتری کون دور کرے گا؟ کوئی وہ بڑے لوگ چاہیے کہ جو اس سارے کل کو اجتماعی انسانی میراث سمجھ کے قبول کر سکے, بالکل, اور اس سے یکساں طور پہ استفادہ کر سکیں, کیونکہ ہزاروں برس سے انسان بالکل جس پروسیس سے گزرا ہے. ارے بھائی, رنیساں اور یہ جو ماڈرنزم ہے کہ کل ملا کے 500-600 برس سے زیادہ نہیں. بالکل 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 بالکل. جنہوں نے زبان تخلیق کی, جنہوں نے تحریر ایگزیکٹلی ایجاد کی. وجاہت صاحب, آپ کی اجازت سے مجھے ایک بات یاد آ گئی جو اللہ. کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہم لاہور شہر میں بیٹھے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں. اچھا جی, لاہور پنجاب کا سب سے بڑا شہر ہے, امپورٹنٹ ہے, اور مگر لاہور 5000 برس پرانا بھی تو ہے. اچھا, اس کو ایکسیپٹ نہ کرنا, انڈس سویلائزیشن کو نہ ماننا, ہندو تہذیب کو نہ ماننا, میں یہ سمجھتا ہوں بطور فلسفے کے اسٹوڈنٹ اپنے آپ کو نہ ماننے والی بات ہے, اور اپنے آپ کو چھوٹا کرتے ہیں, اور اپنے آپ کو بہت چھوٹا کرنے والی بات ہے. ڈاکٹر جواد, آپ سے گفتگو کے زاویے پہلو ایسے متنوع ہیں کہ ایک نشست میں ان کا احاطہ کرنا مشکل ہے. ہم اس گفتگو کو اس سے اگلی نشست میں جاری رکھیں گے. تو ناظرین, یہ ہماری پہلی نشست تھی پاکستان میں صفحے اول کے فلسفہ کے استاد, ادیب, کہانی کار, موسیقی گیانی پروفیسر ڈاکٹر محمد جواد کے ساتھ. ڈاکٹر صاحب کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ اگلی نشست میں جاری رہے گا. اس وقت تک کے لیے وجاہت مسعود کو پاکستان ٹیلی ویژن کے پروگرام صدرنگ سے اجازت دیجیے. آداب. درست, ہر وقت, بر وقت.